बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम सुबह दरख्शां और मैं हूं आपका मेज़बान अज़हर अली आबिदी। नाज़रीन, सुबह हम आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। ऐसे मौज़ूआत पेश किए जाते हैं जो ज़िंदगी में हमारे लिए मुफीद हो, और हम अपने प्रोग्राम के शुरू में हमेशा ये कहते हैं, और ये बात बहुत दुरुस्त भी है, कि जो मौज़ूआत हमारी दुनिया के लिए मुफीद हैं, क्योंकि इस्लाम दीन व दुनिया को अलग नहीं समझता बल्कि दुनिया को आखिरत की खेती करार देता है। आज भी एक बहुत अहम मौजू के साथ हाज़िर हुए हैं। जब हम बात करते हैं कि प्रोग्राम सुबह दरख्शां इल्म और आगही से इबारत है, और फिर उस इल्म और आगही को प्रैक्टिकली किस तरह अपनी ज़ात पर और माशरे पर नाफिज किया जाए, उसकी बात करता है, तो वो इल्म और आगही हासिल कैसे किया जाता है, आज इस पर गुफ्तगू होगी। लेकिन उसकी एक ख़ास जहत पर, और वो है किताबें, बुक रीडिंग, कुतुब बीनी, या किताबों को पढ़ना, किताबों की रीडिंग इंसान की इनफरादी शख्सियत की तामीर और तरक्की में क्या किरदार अदा करती है, और बहैसियत मजमूई मुआशरे की तरक्की पर उसका क्या असर पड़ता है, कैसे असरअंदाज होती है। हमारे साथ आज अपने शोबों से वाबस्ता बहुत नॉलेजेबल गेस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ जनाब प्रोफेसर डॉक्टर तौक़ीर अहमद ख़ान साहब मौजूद हैं। आप हमारे मुल्क की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के रीजनल सर्विसेज के डायरेक्टर जनरल हैं, और तालीम से, किताबों से, इल्म से आपका हमेशा से गहरा ताल्लुक़ रहा है। हमारे साथ एक और शख्सियत मौजूद हैं, जनाब मूसा रज़ा अफंदी साहब। वैसे तो ये एक्स ब्यूरोक्रेट हैं, लेकिन इनकी हमेशा से पहचान इल्मी हवाले से रही। आप कई किताबों के मुअल्लिफ़ हैं, और अभी भी बाकायदगी से मुल्क के एक बहुत नामवर रोज़नामे में आप कॉलम लिखते हैं। दोनों मेहमानान गिरामी को खुशामदीद कहता हूँ। मैंने अभी इंट्रो में बताया कि हम क्योंकि प्रोग्राम सुबह पेश किया जाता है, लोग ऑफिस से जाते हुए, बच्चे नौजवान कॉलेजेस के लिए तैयार होते हुए, माएँ नाश्ता बनाते हुए इसको देखती हैं, तो ये जो स्लॉट है ये मखसूस ही तरबियती हवाले से है। तो तरबियत के हवाले से मुख्तलिफ़ मौज़ूआत हमारी रिसर्च टीम जो है वो ढूंढती है और हम बात करते हैं। लेकिन आज तो मौजू ही ऐसा है कि ख़ुद तरबियत उसकी मरहून मिन्नत है। अगर किताबें नहीं होंगी, गुज़िश्तगान का इल्म हाल में और आगे नहीं जाएगा, तो तरबियत के लिए मवाद कहाँ से आएगा। बुक रीडिंग, किताबों का मुआशरे में होना, किताबों से दोस्ती, किताबों को पढ़ना, ये कितना ज़रूरी है। फिर किताब जो मुख्तलिफ़ फ़ॉर्म इख्तियार करती है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। जी जनाब डॉक्टर तौक़ीर अहमद ख़ान साहब। जी आबिदी साहब, बहुत शुक्रिया जी, और आपका भी और सच टेलीविज़न का। और मैं समझता हूँ कि ये हमेशा की तरह आप मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि ऐसे मौज़ूआत को आप शामिल बहस करते हैं जो अदरवाइज़ शायद वो रेटिंग वाले उस चक्कर में नहीं होता, बल्कि वाकई तरबियत और इल्म और इल्म दोस्ती, और तो किताब बीनी या मुताला जो है, जो आज का मौजू भी है, और उसकी अहमियत, उसके असरात, और तो ये एक इंतहाई अहम मौजू है। तो इस हवाले से भी बहरहाल पूरी टीम आपकी मुबारकबाद की मुस्तहिक़ है। जिस तरह आपने अपने इंट्रो में फरमाया, यकीनन जो तरबियत का पहलू है, उससे पहले जो है यानी वो जो एक डॉक्यूमेंट है या लिखी हुई चीज़ है, उसकी ज़रूरत हमें पड़ती है। मैं एक हिस्ट्री के तालिब इल्म की हैसियत से हम एक बहुत मुख्तसर सी तारीफ़ उसकी करते हैं कि वेयर देयर इज़ नो डॉक्यूमेंट नो हिस्ट्री। तो वो उसको जब डॉक्यूमेंट किया जाता है, तो फिर उसकी आगे कई जहतें हैं कि वो ऑथेंटिसिटी क्या है, उस पर इंटरनल क्रिटिसिज्म किया जाता है, एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म किया जाता है, तो फिर जाके वो एक इल्म की एक ख़ास सतह पर पहुँचता है। तो किताब और इल्म का बड़ा गहरा ताल्लुक़ भी है। और जब हम मुताला की बात करते हैं, तो ये मेरा ख़्याल है कि सिर्फ़ अल्फाज का ज़ख़ीरा नहीं है,
یہ کردار سازی بھی ہے، اور یہ اس کردار کی تشکیل کے لیے یا فکر کے لیے اور وسعت نظر کے لیے یہ بڑا ضروری ہے۔ تو وہ آپ جب علم حاصل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ عالم اور جاہل برابر تو نہیں ہو سکتے، کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ یہ تو اور قرآن مجید کا سوال ہے، کیا عالم اور جاہل برابر ہیں؟ بالکل نہیں ہو سکتے۔ اور ہمارا تو سبق ہی اقرا سے شروع ہوتا ہے جی، آپ یعنی اور جستجو سے شروع ہوتا ہے۔ اور علم صرف میرا خیال ہے یادداشت کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کو معاشرے پہ اپلائی کرنے کا نام ہے۔ جب تک اس کو اپلائی نہیں کریں گے، اور ہم ظاہر جب بات آگے بڑھے کی تو اپنے ملک کے کنٹیکسٹ میں اکثر بات کرتے ہیں، لیکن ہم جب دوسرے ملکوں کی بات کرتے ہیں تو ان کی ظاہر خوبیاں بھی ہیں، خامیاں بھی ہیں، تو ہم میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ کتاب بینی جو ہے وہ بدقسمتی سے یہاں پہ ختم ہو رہی ہے۔ آپ بالکل ڈیجیٹل ورلڈ کو بھی اس کا ٹھہرا سکتے ہیں، اس پہ الزام لگا سکتے ہیں، لیکن ہم نے اس سے کس طرح فیض حاصل کرنا ہے، شاید وہ جو ہے ہمیں معلوم نہیں ہے۔ یہ آپ نے بالکل درست فرمایا کہ بعض اوقات یہ، بلکہ ہم پروگرام شروع کرنے سے پہلے، آغاز سے پہلے یہی بات کر رہے تھے جناب موسیٰ رضا افندی صاحب کہ کتب بینی یا کتاب سے محبت خود معاشرے کے کلچر اور اس کی کور ویلیوز سے پھیلتی ہے۔ یہ بعض اوقات جو ڈیجیٹل میڈیا کی بات ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر بے مقصد ڈیجیٹل میڈیا کیا جائے تو وقت ضائع کرتا ہے، تو وہ تو کوئی بھی ایکٹیویٹی بے مقصد کی جائے تو وقت ضائع ہوتا ہے۔ لیکن جنہوں نے کتاب پڑھنی ہے وہ فزیکل کتاب بھی پڑھیں گے، انہیں کتاب کی اہمیت، اور وہ ڈیجیٹل کتاب بھی پڑھیں گے۔ یعنی یہ بہانہ نہیں بنایا جا سکتا کہ سوشل میڈیا ٹائم ضائع کر رہا ہے اور کتابیں جو ہیں وہ نہیں پڑھی جا رہی۔ کتابیں نہ پڑھنے کا مطلب ہے کہ ہمارے معاشرے کی علم سے دوستی شاید کم ہوتی جا رہی ہے، یعنی وہ بعد میں بات کریں گے، لیکن خود کتاب کی اہمیت خواہ وہ فزیکل ہو خواہ وہ ڈیجیٹل ہو، فرمائیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ اظہر عابدی صاحب، آپ ہمیشہ ایسے موقعوں پر یاد کرتے ہیں۔ میں اپنی بساط کے مطابق صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم اپنے ملک کے بارے میں جو کچھ بھی کہیں اور سوچیں، لیکن یہ بات ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ یہ دنیا کا واحد ملک ہے پاکستان، جو ایک درسگاہ سے پیدا ہوا تھا۔ واہ واہ واہ، بہت خوب، بالکل درست آپ نے فرمایا، بالکل۔ اس کا جو وارث ہے اس قوم کا، وہ ایک غار سے پڑھ کا جھنڈا لے کر نکلا تھا، واہ۔ اور بحیثیت مسلمان بات کتاب کی ہو رہی ہے تو ہمیں ایک ایسی کتاب عنایت ہوئی ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ یعنی ہم تو، کیا خوبصورت بات آپ نے کی کہ کتاب سے ادھر ادھر ہو ہی نہیں سکتے، ہم کتاب سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتے، کتاب ہی ہمارا اوڑھنا اور بچھونا ہے۔ واہ واہ۔ جس ہستیوں کا ذکر ہے راسخون فی العلم، وہ تو غرق ہیں علم کے اندر، یا علم ان کے اندر غرق ہے۔ اب وہ آپ نے بات کی، مجھے پھر ایک ریفرنس یاد آ گیا حدیث کا۔ آپ نے کہا جو رسول اللہ نے کہا میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، تو کتاب بھی، یعنی کتاب کی بات ہوئی، کتاب اور پھر اہل بیت کے جو کتاب سکھائیں گے۔ یہ تو ایک بات ہی ہمارے ہاں، ہم کتاب سے چاہیں بھی تو علیحدہ نہیں ہو سکتے، دور نہیں ہو سکتے، بڑی خوبصورت پریکٹیکلی غالباً۔ تو سرکار دو عالم کی جو 4 بنیادی طریقے تھے، جس کا سورہ جمعہ میں ذکر ہوا ہے باقاعدہ طور پر، وہ کیا تھا؟ آیات کی تلاوت کرنا، صحیح، تزکیہ نفس کرنا، اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ واہ واہ۔ تو ہماری تو گھٹی میں کتاب اور حکمت ہے۔ واہ واہ، بہت خوب۔ تو لیکن اگر ہم ڈیویٹ ہوں گے کتاب پڑھنے سے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی فطرت سے ڈیویٹ، ایگزیکٹلی، یہ ہم اس وقت ایک غیر فطری کیفیت کا شکار ہیں۔ بالکل سے۔ جناب پروفیسر
ڈاکٹر توقیر احمد خان صاحب، کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو انٹلیکچولی وہ مسلم ہوتی ہیں، ان کے بارے میں کوئی دوسری رائے ہو نہیں سکتی، اور ساتھ ساتھ وہ مسلمات کچھ چیزیں ثابت بھی کرتی ہیں۔ اب آج اگر ہم دنیا دیکھیں تو جن ممالک میں مطالعے کا رجحان زیادہ ہے وہی ممالک ترقی کی دوڑ میں آگے ہیں، یہ ایک مسلمات میں سے۔ تو خود یہی بات واضح کرتی ہے کہ اگر ہمیں دنیا میں اور پھر آخرت میں بھی ترقی کرنی ہے، آگے بڑھنا ہے اور آخرت کی نجات حاصل کرنی ہے، تو مطالعے کے بغیر کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ پروگرام کے پہلے حصے میں اس پر اس لیے زور دے رہا ہوں کہ، اور افندی صاحب نے بہت خوبصورت باتیں کی کہ چارہ نہیں ہے اس کے بغیر، وہ کہتے ہیں نہیں یہ آپشن نہیں ہے کہ پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا۔ جی، اس میں بالکل آپ نے جس طرح ترقی کی بات کی اور ایک سکسیس کی یا پروگرس کی آپ بات کرتے ہیں، تو اس کے لیے مطالعہ ظاہر پہلی شرط ہے، اور علم جب ہم حاصل کریں گے تو اس کے بعد پھر اس کی آگے جہتیں جو ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں۔ تو دیکھیں، آپ کو ایک کوئی نہ کوئی منزل تو ہوتی ہے، قوم کی بھی منزل ہے، ایک فرد کی بھی منزل ہے، ایک معاشرے کی منزل ہے۔ وہ منزل کیا ہے؟ پہلے تو اس کو بلند رکھنا ہے ہم نے، وہ نہیں رکھیں گے تو ہمارا پھر ایک گلوبل ورلڈ ہے، اس میں پھر ہم کہاں پہ کھڑے ہوں گے وہ آپ کو پتہ ہی ہے۔ اور کون سا علم حاصل کرنا ہے، یہ بھی اصل میں کتاب سے، یا آپ جو ایکوائرڈ نالج جسے آپ کہتے ہیں وہیں سے آپ حاصل کرتے ہیں، آپ تاریخ سے حاصل کرتے ہیں، آپ سے اس پروگرام سے ہم سیکھ رہے ہیں، ہم آثار سے سیکھتے ہیں، اور اسی طرح انیٹ نالج جو ہے، ظاہر اب خدا تعالیٰ کا وجود ہے تو ہے، اس کو آپ نے خود دیکھنا اور سیکھنا اور سمجھنا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ یعنی ایک منزل آپ حاصل کرتے ہیں۔ پھر اگر ہم اس کو ہم پروگرس کی طرف لے جائیں تو وہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے، اس کے لیے بار بار آپ نے سیکھنا ہے۔ آپ کا گول نوکری ہے، وہ تو مل گئی، اب اس کے اندر آپ نے نئی جہت کیسے پیدا کرنی ہے، اس میں آپ نے کیسے ترقی کرنی ہے، تو یہ بھی معلومات پتہ ہونا ضروری بھی ہے۔ اور یہ کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ علم سے۔ اور علم کہاں سے آتا ہے؟ وہی جو آثار ہیں، کتابیں ہیں، وہاں سے۔ آپ نے جس طرح ذکر کر رہے تھے پروگرام سے پہلے بھی، اور کہ دنیا میں آج بھی فزیکل کتابیں بھی اسی طرح موجود ہیں۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم جو ہے اس طرف نہیں گئے۔ دیکھیں، ترقی اگر ہم فزیکل بات کرتے ہیں، دنیا بھر میں آپ دیکھیں تو وہی قومیں ترقی کر رہی ہیں جنہوں نے تعلیم اور علم میں ترقی کی ہے، تو فرد بھی ادھر ہی ترقی کرتا ہے جائز طریقے سے۔ اور کوئی ذریعہ نہیں ہے عبدی صاحب، اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں تو علم کے بغیر کر سکیں، تعلیم کے بغیر کر سکیں، کوئی راستہ ہی نہیں ہے جائز راستہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہم چونکہ ایسے معاشرے میں، یا پورا خطہ آپ کہہ لیں ایسے میں ہوتے ہیں کہ جہاں پہ شارٹ کٹس والا عنصر ہوتا ہے، لیکن وہ ملک دیکھیں جہاں شارٹ کٹ نہیں، جاپان، آپ دیکھیں کہ ایک جو کام کرنے کی صلاحیت یا ان کا جذبہ ہے وہ سب سے بلند ہے۔ ٹائمنگ کی، وقت کی پابندی ان پہ ختم ہے، رواداری ان پہ ختم ہے، اپنی ثقافت سے پیار ان پہ ختم ہے۔ یہ جو ہم کرپشن کہہ لیں یا اس طرح کی چیزیں، ان کے بچے کو یہ بات پتہ ہی نہیں ہے۔ پولیسنگ کا وہ شروع سے ان کو چیز معلوم ہو جاتی ہے۔ تصویری کہانیاں وہاں سے وہ شروع کرتے ہیں، اپنے بچے کو ایک کتاب دیتے ہیں، مانگا شاید اسے کہتے ہیں، تو وہاں سے آگے پھر بڑھتے بڑھتے اور اپنی لینگویج میں کتابیں شائع ہوتی ہیں، لیکچرز ہوتے ہیں، سیمینارز ہوتے ہیں، اور آج دنیا ان کی مثال دیتی ہے۔ کیا ٹیکنالوجی میں وہ پیچھے ہیں؟ پھر وہی کال ایک یاد آ جاتا ہے کہ علم حاصل کرو چاہے آپ کو چین جانا پڑے۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ کسی لینگویج کی تعلیم کے لیے تو نہیں کہہ رہے تھے، کوئی جدید ترین علم ہوگا، کوئی وہاں کتاب ہوگی، کوئی وہاں پہ کاغذ ہوگا جو بن رہا ہوگا، جس پہ لکھا جا رہا ہوگا، تو آپ وہاں تک پہنچیں۔ کیا ہم وہاں تک پہنچ چکے ہیں؟ کیا ہم نے وہ سفر شروع کیا ہے؟ سفر شروع کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ آگے پھر ہے کہ اب آپ تعلیم کے لیے پھر ٹیچر، اس کی ٹریننگز، پھر اس کے سلیبس، پھر اس کی کتاب۔ میں تھوڑا اس میں اس لیے بھی کتاب سے، اور ہمیں چونکہ علامہ اقبال یونیورسٹی سے تعلق ہونے کی وجہ سے ہم آج بھی شاید سب سے بڑا اشاعت والا ادارہ ہے۔ 30 لاکھ کے قریب کتب جو ہیں ہم بچوں کے گھروں میں، وہ ٹیکسٹ بکس ہیں، اور ٹیکسٹ بکس کے علاوہ بھی ہمیں پڑھنا چاہیے، لیکن وہ بھی ابتدا اگر وہاں سے ہو جائے تو آج بھی ہم کتاب سے
تعلق جو ہے اسٹوڈنٹس کا، لوگوں کا، معاشرے کا، وہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ جاری رہے، ساتھ رہے، تو ایک تعلیمی ادارے کی حیثیت سے تو یہ جو شعور پیدا ہوتا ہے، جو ہم ایک آگاہی کا سفر شروع ہوتا ہے، یہ علم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہمیں ایک وقفے پر جانا ہے، وقفے کے بعد واپس آئیں گے۔ ناظرین، بہت ہی اہم موضوع ہے، کیونکہ ہم سے بہت سے پیرنٹس بھی، اساتذہ بھی کہتے ہیں کہ بچوں میں مطالعے کا رجحان کم ہو رہا ہے۔ جو ہمارے ایکسپرٹ ہیں، مطالعے کے رجحان کو کیسے بڑھایا جائے، اس پر بھی بات ہوگی۔ پہلے حصے میں ہم نے بات کی کہ ترقی انفرادی بھی اور کسی معاشرے کی بھی کتب بینی کے بغیر، بک ریڈنگ کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ بک ریڈنگ کو کیسے بڑھایا جائے، اس پر بھی گفتگو ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کتب بینی یعنی بک ریڈنگ، کتاب پڑھنے کے بغیر نہ انفرادی اور نہ اجتماعی ترقی ممکن ہے۔ یہ ایک ایسا اصول ہے جو مسلم ہے، پوری دنیا اس کی سچائی کو تسلیم کرتی ہے۔ ہمارے ساتھ جناب پروفیسر ڈاکٹر توقیر احمد خان صاحب، جو ریجنل ڈائریکٹر ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے، ریجنل سروسز کے ڈائریکٹر جنرل ہیں، اور جناب موسیٰ رضا افندی صاحب، جو ایک لکھاری ہیں، مؤلف ہیں، کالم نگار ہیں۔ جناب موسیٰ رضا افندی صاحب، میں اسٹیٹسٹکس دیکھ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ امریکہ میں جب انٹرنیٹ نہیں تھا دنیا میں، تو 1990 میں کوئی 4 سے 5 لاکھ کتابیں چھپیں، 4 سے 5 لاکھ، اور ایسے معاشرے میں تو پھر وہ پڑھی بھی جاتی ہیں۔ میں نے 2025 کے دیکھے جب انٹرنیٹ آ گیا تو کتابوں کی تعداد 10 لاکھ ہو گئی، لیکن ان میں 6 سے 7 لاکھ کتابیں وہی فزیکل، 1990 میں 5 لاکھ اور 2025 میں 6 سے 7 لاکھ، لیکن 3 لاکھ وہ کتابیں بھی شامل ہو گئیں جو مصنفین نے ڈائریکٹ چھاپیں، یعنی جس کو کنڈل بک یا ڈیجیٹل بک کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو معاشرے ترقی کر رہے ہیں، ترقی کی خاص جہتیں ہیں، وہ ہم اس بحث میں نہیں جاتے، لیکن جو ممالک کے خاص جہت میں ترقی کر رہے ہیں، وہ کتاب کے پڑھنے سے ریلیٹڈ لگ رہی ہے، کہ اس کا تعلق کہ جس طرح کتاب کی پروموشن ہوتی جا رہی ہے، کتاب زیادہ پڑھی جاتی جا رہی ہے، خواہ وہ فزیکل ہو اور خواہ وہ ڈیجیٹل ہو، اتنی ہی ترقی ہوتی جا رہی ہے۔ آپ نے بالکل بجا فرمایا ہے، لیکن میں آپ سے یہ عرض کروں کہ ہم جب ترقی کی بات کرتے ہیں اور کامیابی کی بات کرتے ہیں، صحیح، تو نارملی ہمارا مقصد جو ہوتا ہے اچھی جاب، اچھا کاروبار، مال و دولت، صحیح، اور کر و فر، ہم اسے کامیابی سمجھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں، لیکن جن ممالک کا آپ ذکر کر رہے ہیں ان کے ہاں یہ معیار نہیں ہے کامیابی کے، بالکل ٹھیک، اور غالباً اس وجہ سے وہ کامیاب ہیں۔ بالکل صحیح۔ ایک ہمارا جو معیار ہے بحیثیت مسلمان، یعنی یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے ہمیں عطا ہوئی ہے، اس کی پہلی 5 آیات ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ اب دنیا کی کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں آپ، اس کے اوپر شک کا اظہار کر سکتے ہیں، صحیح، اس کے اندر سے بہت ساری چیزیں آپ اس کے اوپر کوشچنز کر سکتے ہیں، خود لکھنے والے کوشچن کر دیتے ہیں بعد میں۔ جی جی۔ دوسری چیز کہ یہ اس میں ہدایت ہے، یعنی یہ ٹیچ کرتی ہے، صحیح، اور یہ آپ کو اور مجھے یا مسلمان یا ہندو کو یا اس سکھ کو ٹیچ نہیں کرتی، یہ ٹیچ کرتی ہی پرہیزگار کو ہے، بالکل ٹھیک، متقی کو کرتی ہے۔ صحیح، اگر میں سمجھوں کہ جی میں نے قرآن پڑھ لیا، اسی لیے تو بے شمار لوگ حافظ قرآن ہونے کے باوجود قرآن کی الف بے سے بھی بعض اوقات نابلد رہتے ہیں، اس لیے کہ پڑھنا تو اس نے کہا ہی نہیں ہے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، اور پرہیزگاروں کی تعریف کیا کی ہے پھر اللہ نے، اسی میں بیان کر دی کہ ایک تو وہ غائب پر ایمان رکھتے ہیں، بالکل صحیح، غائب پر۔ دوسری چیز، غائب کے لیے نماز پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ تیسری چیز، جو غائب نے انہیں رزق عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، ایمان غائب پہ رکھتے ہیں۔ نماز
جو حاضر ہے غائب پہ کے لیے پڑھتے ہیں، رزق غائب نے عطا کیا ہے لیکن تقسیم حاضر میں کرتے ہیں، اس بات پر یقین رکھتے ہیں، ان تمام باتوں پر جو آپ پر نازل ہوئی اس چیز پر یقین رکھتے ہیں، سرکار دو عالم پہ جو نازل ہوئی اس پر یقین رکھتے ہیں۔ تو جو چیز نازل ہوئی وہ سامنے ہے، قرآن پاک آپ کے سامنے ہے، نازل جس کی طرف سے ہوئی وہ غائب ہے۔ یعنی آپ فرما رہے ہیں ہماری تو ٹریڈیشن میں کتاب اور کتاب کا ایگزیکٹلی پڑھنا ہے۔ میں یہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس کے بعد ہم اس سے دور نہیں جا سکتے۔ اس کی چوتھی چیز جو ہے کہ اس کے علاوہ جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی ہے، اس پر بھی یقین رکھتے ہیں، وہ بھی غائب تھا لیکن وہ بھی حاضر ہے، توریت بھی ہے، زبور بھی ہے، انجیل بھی ہے، یہ حاضر ہیں، مطلب جس فارم میں بھی ہیں حاضر ہیں۔ اور اس کے بعد کیا ہے کہ وہ قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں صحیح کہ اس کا آخر ایک وہ بھی غائب ہے۔ یہ پہلی اور آخری سب چیزیں غائب ہیں، بیچ والی ساری چیزیں حاضر ہیں، واہ صحیح بات اور یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، واہ یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں۔ واہ تو اگر آپ معیار ہدایت کا، کامیابی کا، جن ممالک کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ جس بھی عقائد سے، جس بھی رسم و رواج سے، جس بھی طور طریقوں سے ان کا تعلق ہے، جن بھی، لیکن ان کے ذہن میں وہ چیزیں ہیں جو وہ نہیں ہیں جنہیں ہم نے معیار بنا رکھا ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ جناب پروفیسر ڈاکٹر توقیر احمد خان صاحب، میں نے وقفے سے قبل بھی عرض کیا تھا کہ میں چاہ رہا ہوں کہ کویشچنز اب آ جائے کہ کس طریقے سے کتاب بک ریڈنگ سے محبت پیدا ہو سکتی ہے، لیکن میرا ذہن پھر اسی طرف چلا جاتا ہے، اور وہ اس کا بنیادی کویشچن ہے کہ جو ممالک ترقی کر رہے ہیں اور وہ خواہ بظاہر ڈیفرنٹ کلچر کے بھی ہیں، ترقی وہ کتاب پڑھنے ہی کے وجہ سے کر رہے ہیں۔ میں نے ابھی امریکہ کی اگزامپل دی کہ 10 لاکھ کتابیں چھپ رہی ہیں اور 6 سے 7 لاکھ فزیکل ہیں اور 4 سے 5 لاکھ ڈیجیٹل ہیں، دونوں کی پڑھائی ہو رہی ہے۔ اس کے بالکل اگر ایک اور کلچر پہ ہیں، میں دیکھ رہا تھا 2024 کی تہران میں بک کی ایک نمائش، تو اس میں رہبر آیت اللہ سید علی خامنہئی خود آئے، وہ ہر سال آتے ہیں، اور وہ بہت بڑی شاید دنیا کی بڑی نمائشوں میں سے ایک ہے، لیکن وہ اس ایج میں خود بہت سارے اسٹالز پر گئے، بہت سارے، اور ناول سے لے کر شارٹ سٹوری سے لے کر مذہبی کتابیں اور دیگر، اور وہاں انہوں نے اتنی بڑی نمائش کو دیکھ کر کہا کہ کچھ موضوعات پہ مجھے ابھی بھی لگ رہا ہے کہ کتابیں کم ہیں، خاص طور پہ میں پڑھ رہا تھا 2024 میں انہوں نے کہا کہ نوجوانوں اور بچوں کے لیے کتابیں کم ہیں۔ اس کا مطلب آپ نے جاپان کی اگزامپل دی کہ کلچر کوئی بھی ہو، ترقی انہی ممالک نے کی ہے کہ جہاں کتاب سے محبت بھی ہے اور وہاں کے رہنماؤں کو کتابیں چھپنے اور تراجم کرنے کی فکر بھی ہے۔ جی ایسے ہی ہے۔ دیکھیں جی، اس کو اگر یوں کریں کہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کتنے جاہل ہیں تو آپ کتاب پڑھنا شروع کریں، آپ مطالعہ شروع کریں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ابھی تو ہم یعنی میں اس سطح پر پہنچا ہی نہیں۔ تو یہ بھی کیسے آئے گا کہ وہی آپ والی بات کہ کتاب کہیں پڑھنے کا کلچر یہ موجود ہوگا تو تب یہ 21ویں صدی جب ہم بات کرتے ہیں، دیکھیں اس کے بہت سارے چیلنجز ہیں، اپرچونٹیز بھی ہیں، لیکن اس کے چیلنج جو ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ اب تبدیلی پہلے بھی ہوتی تھی، اب تبدیلی کی رفتار بہت تیز ہو گئی ہے۔ جی کوئی شک، سالوں سے وہ مہینوں پہ آئی، مہینوں سے دنوں پہ، اور گھنٹوں، اور شاید اب تو سیکنڈز میں بھی آ گئی۔ بالکل صحیح بات۔ تو اس کو کیٹر کرنے کے لیے آپ کا باشعور ہونا، آپ کا تعلیم یافتہ ہونا، آپ کا ایک کمپیریٹیو ایون ریلیجنز کا مطالعہ کرنا، انٹرنیشنل پولیٹکس کا مطالعہ کرنا یہ ضروری ہے۔ وہ کہاں سے آئے گا؟ وہ جب آپ کا شغف کتاب سے ہوگا تو تبھی آئے گا۔ وحشی نسلوں کو چھوڑ کے آپ جو بھی معاشرے، آپ بار بار اس کی مثال بھی دے رہے ہیں، وہ کتاب کی وجہ سے ترقی کی ہے، کتاب نے بلکہ حکمرانی کی ہے وہاں پہ۔ بالکل کوئی نہ کوئی مطلب نظریہ جو بھی آپ کہہ لیں، ٹھیک ہے، جی ایک ہمارا نظریہ ہے، کوئی اور ممالک کا بھی ہوگا، لیکن وہ کہیں نہ کہیں سے کسی فلاسفر نے، کسی محقق نے
یعنی وہ بتایا ہوگا. پھر آگے اس اور کی وہ بنیادی ویلیوز تو انسانیت کی ایک ہی جی رہی ہیں. جی جی ایسی تو وہ اس لیے جو ہے ان چیلنجز کے لیے ہمیں ایک تو تیار رہنا ہوگا پاکستانی پرسپیکٹو میں آپ دیکھیں تو. دوسرا ہمیں مختلف یعنی سکلز کے ساتھ جسے ہم کہتے ہیں نا, اب وہ بھی یعنی اگر اس کی نئی جہتیں تلاش کرنی ہے, مثلا ایک آرکیٹیکچر ہے یا اس کا کوئی انجینئر ہے, اور اگر وہ ساتھ کوئی یعنی ادب پڑھ لیتا ہے یا کوئی یہ چاشنی اس میں آ جاتی ہے, تو وہ ایک بہتر آرکیٹیکچر جو ہے نا وہ ڈیولپ کر سکتا ہے. ایک شاعر ہے, تاریخ کی کتاب بھی ساتھ پڑھتا ہے, تو گہرائی یا وسعت وہ آئے گی یا نہیں آئے گی. تو ہر شعبے کے لیے اپنی جگہ پر یہ چیز جو ہے وہ ضروری ہے. بہت ضروری. جناب موسیٰ رضا افندی صاحب, یہ میں نے کویشچن کرنا تھا, اس کو بڑا اچھا ریلیٹ کر دیا ڈاکٹر صاحب نے, کہ مطالعے میں ڈائیورسیفیکیشن, تنوع جسے کہتے ہیں, یعنی ایک ہی شعبے سے متعلق سٹک نہیں ہو جانا کہ بس اسی سے متعلق پڑھیں. جب تک کہ مطالعے میں تنوع نہیں ہوگا, جیسے بھی بڑی صحیح بات کی ڈاکٹر صاحب نے کہ آرکیٹیکٹ بھی ہے تو وہ دنیا کے مختلف کلچرز کو اسٹڈی کرے گا تو اس کے آرکیٹیکچر میں بالکل انفرادیت ہوگی. ہمارے ملک میں ایسے آرکیٹیکٹ رہے کہ جو ویل ریڈ تھے, تو ان کی بنائی ہوئی چیزیں, ان کا آرکیٹیکچر باقیوں سے مختلف رہا. تو یہ بھی کہ مطالعے میں تنوع, مختلف چیزیں پڑھنا, یہ بھی بک ریڈنگ یا مطالعہ کا ایک لازمی جزو ہے کہ صرف ایک ڈائریکشن بندے کی نہ ہو. جی فرمائیں. آپ نے بالکل بجا فرمایا ہے, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے, کیونکہ آدمی کا جو علم ہے اس کی ایک جہت تو ہے ہی نہیں. ایک آدمی ایک ہی وقت میں وہ باپ بھی ہے, بیٹا بھی ہے, بھائی بھی ہے, شوہر بھی ہے, بالکل صحیح, اور وہ ساری ریکوائرمنٹس کو وہ پورا کر رہا ہے. وہ ایک انجینئر کی حیثیت سے بھی پورا کر رہا ہے, ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے بھی پورا کر رہا ہے, ایک استاد کی حیثیت سے بھی پورا, یعنی خود انسانی زندگی میں تنوع ہے. تنوع تو اس کے اندر ہے. بنی نوع انسان کی خاصیت جو ہے اس کی بنیاد تنوع ہے. اگر تنوع نہ ہو تو آدمی ترقی کیسے کرے گا, آگے کیسے بڑھے گا, چیزوں کو دریافت کیسے کرے گا. آج جو ہم اس ڈیجیٹل ورلڈ میں آ گئے ہیں اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں آ گئے ہیں, آدمی نے آدمی بنانا شروع کر دیا ہے. صحیح بات ہے. تو یہ کیسے ہوا ہے؟ اس کی بنیاد بھی اسی ذات باری تعالیٰ نے رکھی ہے جس نے آپ سے کہا ہے کہ یہ دنیا تمہارے لیے مسخر کی گئی ہے, اس کے اوپر تم غور کیوں نہیں کرتے, تم تدبر کیوں نہیں کرتے. تو وہ تدبر جو ہے اس کی بنیاد علم ہے. علم ہے تو آپ تدبر کریں گے. حضرت علی علیہ السلام نے ایک بڑی خوبصورت تعریف کی ہے علم کی, جسے انفارچونیٹلی اگر صحیح طریقے سے سمجھ لیا جائے تو بہت سارے مسائل ہر لحاظ سے حل ہو سکتے ہیں. علی کے مطابق کوئی تم پر ظلم کرے تو اسے معاف کر دو, کوئی تعلقات توڑے تو انہیں جوڑ لو, کوئی تمہیں محروم کرے تو اسے نواز دو. واہ. کسی سے انتقام لینا ہو تو درگزر کرو, اور غصے میں ایسی بات نہ کرو کہ بعد میں ندامت ہو. یہ علم ہے. صحیح بات. علم وہ نہیں ہے جو ہم کہہ رہے ہیں, علی کہہ رہے ہیں یہ علم ہے. یعنی اگر آپ انسان بنتے ہیں, انسانیت کے اندر رہ کر ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں, تو یہ ہے علم. اس کے بعد آپ کے لیے ساری جہتیں کھل جاتی ہیں. صحیح. یہ دنیا آپ کے لیے ایک کیا کہتے ہیں بازی چاہے اطفال بن جاتی ہے. مسدس حالی کا ایک بڑا لائٹ موڈ میں ایک چیز کہی ہے کہ مسدس حالی میں ایک جگہ پہ الطاف حسین حالی صاحب فرماتے ہیں کہ کسی نے کسی سے پوچھا کہ آدمی کے پاس کیا ہونا چاہیے, تو اس نے کہا کہ علم ہونا چاہیے. تو کہتا ہے اس نے کہا کہ اگر علم نہ ہو تو اس نے کہا کہ پھر ہنر ہونا چاہیے.
تو اس نے کہا اگر ہنر بھی نہ ہو تو اس نے کہا کہ پھر دولت ہونی چاہیے. تو وہ آدمی پھر آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ اگر دولت بھی نہ ہو تو اس کے اوپر جواب جو لکھا مسدس نے اپنی طریقے سے تو وہ یہ ہے کہ ہے اس پر بجلی کا گرنا ہی بہتر کہ وہ ننگے بشر اس ذلت سے چھوٹے اور خلائق سب اس کی نحوست سے چھوٹے. کہ جس آدمی کے پاس علم بھی نہیں ہے, ہنر بھی نہیں ہے اور دولت بھی نہیں, تو وہ سوائے نحوست کے کچھ بھی نہیں. جی ہمیں بریک لینی ہے. بریک کے بعد بڑا اہم حصہ ہوگا ناظرین کہ بک ریڈنگ ہم نے ذکر کیا کہ بہت ضروری ہے, لیکن بک ریڈنگ کا خاص طور پر بچوں میں, کیونکہ بچے ہی قوم کا مستقبل ہیں, یہ بک ریڈنگ کیسے اس کا شوق پیدا کیا جائے. ہمارے ساتھ رہیے, جلدی واپس آتے ہیں. ناظرین پروگرام صبح درخشاں میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مطالعہ, بک ریڈنگ, کتب بینی, اس کا رجحان, اس کا شوق, کسی معاشرے میں کتب بینی کا ہونا, کتابوں سے محبت کا ہونا, یہی فیصلہ کرتا ہے کہ وہ قوم ترقی کرے گی یا کر رہی ہے یا کر چکی ہے یا نہیں. ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر توقیر احمد خان صاحب موجود ہیں. آپ ڈائریکٹر جنرل ریجنل سروسز علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہیں, اور ہمارے ساتھ جناب موسیٰ رضا افندی صاحب جو ایک لکھاری ہیں, مؤلف ہیں, کالم نگار ہیں, دانشور ہیں. ڈاکٹر صاحب, ہم نے کافی بات کی اس پر, اور یہ ہے تو مسلمات میں سے, لیکن یہ مسلمات ہیں ان کو بھی بار بار ذرا یاد کرانا پڑتا ہے کہ کتاب ہی کسی انسان کی انفرادی طور پر اور کسی قوم کی اجتماعی طور پر ترقی کا فیصلہ کرتی ہے. کہ کتابیں کتنی پڑھی جا رہی ہیں, پہلے تو یہ کتنی لکھی جا رہی ہیں, کتنی چھپ رہی ہیں, کتنا ترجمہ ہو رہا ہے باقی ممالک سے اور زبانوں سے, اور پھر کتنی پڑھی جا رہی ہیں. کافی بات اس پر ہوئی. ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اساتذہ سے بات کریں, والدین سے بات کریں, سینئر سے بات کریں, تو وہ یہی شکوہ کرتے ہیں کہ بچوں میں, نوجوانوں میں پڑھنے کا رجحان ختم ہوتا جا رہا ہے. گو یہ بھی ایک تھوڑی سی ذرا بحث طلب بات ہے, کیونکہ پاکستان کے مختلف شہروں میں جو بک فیئر لگتے ہیں وہاں کافی کتابیں بک رہی ہیں, لیکن خیال یہ ہے کہ وہ اس طریقے سے رجحان نہیں ہے. لیکن بہرحال ہو یا نہ ہو, نوجوانوں میں اور بچوں میں زیادہ سے زیادہ کتابیں پڑھنے کا شوق تو پیدا کرنا معاشرے کی ہر وقت کی ضرورت ہے. وہ کیسے پیدا کیا جائے؟ آپ دونوں دانشوروں سے ہم پوچھیں گے پہلے. جی بالکل. اس میں ویسے تو یہ ہمارے پرسپیکٹو میں تھوڑا مشکل سوال ہے, لیکن شوق کے لیے دیکھیں بچے سے ہی آپ شروع کریں. بے شک کہانیوں سے شروع کریں, اس کو پتہ ہو کہ یعنی یہ لکھی ہوئی ہے کہانی ہے, اس کے اندر پھر آگے مختلف اس کی چیزیں جو ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں. ابھی چونکہ آج کل کے دور کے جو بچے ہیں یا نوجوان ہیں وہ زیادہ یوز ٹو ہیں آپ کے ڈیجیٹل سکلز کے ساتھ. جی جی. اب وہ سکلز سکھانا ہماری ذمہ داری بھی شامل ہے. گورنمنٹ بہرحال اس پہ کر بھی رہی ہے, ادارے بھی کر رہے ہیں, اور ان کو اس کی طرف ترغیب لانی ہے. مثلا گیمنگ ہے, بچے مختلف وہ کرتے ہیں, اب اس کو ختم نہیں کر سکتے. اب اس کو آپ اس کے اندر سے کیا چیز پیدا کر سکتے ہیں, ان کو درست سمت آپ ضرور دے سکتے ہیں. وہ ہماری یعنی گورنمنٹ کی ذمہ داری بھی اور ایک معاشرے کی بھی, اور پھر والدین کی اپنی ذمہ داری بھی اپنی جگہ پر موجود ہے. لیکن سوال پھر وہی ہوگا کہ جو ترقی یافتہ اقوام ہیں وہاں پہ ڈیجیٹل کتاب بھی پڑھی جا رہی ہے اور فزیکل بھی, تو کچھ ایسا ہے جو ہم کر سکتے ہیں بچوں میں زیادہ سے زیادہ بک کا شوق پیدا کرنے کے لیے؟ دیکھیں زوال پذیر معاشروں کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہاں سب سے بڑی ضرب جو ہے نا وہ تعلیم اور علم اور اس پہ لگائی جاتی ہے. یونان سے علم ترجمہ ہوا, مسلمانوں میں آیا, پھر مسلمانوں سے ترجمہ ہوا, رینیساں جسے ہم کہتے ہیں, یورپ میں گیا. یورپ نے اس پہ عمل شروع کر دیا, ہم نے فتح کیا اور لائبریریاں جلانا شروع کر دیں. تو وہ اور صرف اب یورپ کو آپ دیکھیں, ہم بار بار اس کے ساتھ کر رہے ہیں. وہاں اگر آکسفورڈ اور اس طرح کی جو یونیورسٹیز ہیں وہ بنتی ہیں, ہمارے صرف محل بنتے ہیں. محل بننا بری بات نہیں ہے, لیکن صرف محل بناتے ہیں. ادھر اسی عرصے میں آکسفورڈ یونیورسٹی بن رہی ہے, کیمبرج یونیورسٹی بن رہی ہے.
تو وہ ایک تاریخ کے ساتھ چل رہے ہیں. حالانکہ ہمارا یعنی جو ایک اسلامی معاشرے کے حساب سے دیکھیں تو وہی اقرا سے جب شروع ہوتا ہے، اور آپ پھر کس سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کس سے علم حاصل کر رہے ہیں، وہ سرچشمہ کون سا ہے، اس کے ساتھ آپ جڑے ہیں. بلکہ بعض کتاب کے حوالے سے وہ ایک مشہور واقعہ ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے ایسے سوال کیا کہ میرے پیچھے کون سی کتابیں پڑھی ہیں. تو وہ جو آگے شاگرد تھے ان کا جی ہم نے تو آج تک یہ پیچھے دیکھا ہی نہیں، آپ کی شخصیت ہی ایسی ہے، جو آپ علم ہمیں دیتے ہیں، جو آپ کا ایک نظریہ ہے یا جو بھی آپ ٹرانسفر کر رہے ہیں، ہمیں تو اسی سے فرصت نہیں ملتی. بات یہ ہے کہ آپ نے کون سی چیز کہاں سے حاصل کی. اور پھر آج کل کے وہ جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ ایک اسکلز اور ٹیکنالوجی اور اس سے جو ہے نابلد اگر ہے اور پھر ڈائریکشن دینی ہے. وہ اصل بات یہ ہے کہ اس وقت ڈائریکشن کی ذمہ داری والدین سے لے کے تو حکومت تک اور معاشرے تک سب کے پاس. جناب موسیٰ رضا افندی صاحب، میں کچھ اس بارے میں ریسرچ کر رہا تھا، یہ کہیے یا پڑھ رہا تھا، پھر اس پروگرام کے حوالے سے بھی تو میں نے دنیا کے بہترین رائٹرز کو پڑھا اور یہ دیکھا کہ کتاب سے محبت پیدا کرنے کے لیے یا مطالعہ بڑھانے کے لیے کیا 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 جا سکتا ہے. تو جو بیسٹ رائٹرز آج کل گردانے جاتے ہیں انہوں نے جو بہت ساری چیزیں بتائیں، ان میں سے ایک یہ کہ بچوں کی روٹین سیٹ کریں، انہیں یہ بتائیں، ٹارگٹ دیں کہ آپ نے یہ 1 گھنٹہ کورس سے علیحدہ آپ نے بک ریڈنگ کرنی ہے. اچھا، ایک بات. دوسری بات یہ کہ ان کو پھر وہ انوائرمنٹ پرووائڈ کریں، وہ ایک کمفرٹیبل انوائرمنٹ ہو، وہاں پر وہ بیٹھ کر کتابیں وہاں پر رکھی ہوں، کتابیں بڑی نفاست سے وہاں ہوں، ایک ڈسپلنڈ ماحول ہو. وہ ان کو جب آہستہ آہستہ عادت ڈالیں گے نا اور دلچسپی پیدا کریں گے، اور ایک دفعہ انہوں نے مطالعہ شروع کر دیا اور ان کو ٹارگٹ دیا، تو پھر ایک دفعہ جب یہ ہیبٹ ڈیولپ ہو گئی تو پھر یہ ساری زندگی نہیں جائے گی. وہ جن لوگوں کی ہیبٹ ڈیولپ ہے وہ تو کتاب کے بغیر دن گزار ہی نہیں سکتے. فرمائیے. اظہر صاحب، میں عرض کروں کہ یہ جو اقدامات ہیں جن کا ذکر آپ نے کیا ہے، یہ ویکیوم میں نہیں ہو سکتے. وہ 2 کروڑ سے زائد بچے جو اسکول ہی نہیں جا رہے، جی اس سے بھی زیادہ ہیں، 2.5 کروڑ سے بھی زیادہ. جی ذرا اس میں رہ کے بات کریں محتاط انداز سے. ایک بچہ ابھی انفنٹ اسٹیج ہے، اس میں وہ ایک عورت کی کندھے پر اس نے سر رکھا ہوا ہے اور وہ چلچلاتی دھوپ میں یا ٹھٹرتی ہوئی سردی میں وہ بھیک مانگ رہا ہے. وہ سورس آف انکم بن رہا ہے گھر کا. اس بچے کو آپ نے کتاب سے کس طرح روشناس کرانا؟ غم عاشقی نہ ہوتا، غم روزگار ہوتا. تو جو بچہ بچپن میں سورس آف انکم بن جائے، اس نے تعلیم کی طرف کیا جانا؟ صحیح کہہ رہے ہیں. صحیح. وہ کہتے ہیں نا جنہ کار دانے انہوں نے کملے بھی سیانے. تو یہ جتنی باتیں ہیں کہ ہم جن بچوں کی بات کر رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کی باتیں کر رہے ہیں. وہ کبھی ایک یونیورسٹی میں ٹاپ کرتے ہیں، کبھی دوسری یونیورسٹی سے میڈل لے کے آتے ہیں، کبھی کہاں ہماری بچیاں کھیل کے میدان میں، کاروبار کے میدان میں، بزنسز میں کیا کیا کارہائے نمایاں انجام نہیں دے رہے. لیکن وہ سب ایسے بچے ہیں جو مڈل کلاس کے بچے ہیں، صحیح، جن کو مواقع حاصل تھے اسکول جانے کے. لیکن ان میں بھی کہتے ہیں نا کہ مطالعے کا رجحان تو وہی میں آپ کم سے ہو رہا ہے. عرض کر رہا ہوں، وہ تو ان کے لیے یہ کیٹیگریز آپ ڈیوائز کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. کہ آپ انہیں بتائیں کہ جی چینلائزیشن اس طرح کریں، اپنے ٹائم کو اس طرح تقسیم کریں، اسے اس طرح کریں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن اصل جو بنیادی مسئلہ ہے کہ ایک پوری قوم نے جاننا ہے، علم کے پیچھے پڑنا ہے یا علم حاصل کرنا ہے. جس طرح ہم نے دیکھا جاپانی کر رہے ہیں، یورپینز کرتے ہیں، وہ ایک جگہ سطح پر آ گئے. لیکن ہم اس چیز کو بھول رہے ہیں کہ یورپ نے پوری دنیا کو لوٹا، تب وہ اس لیول پہ پہنچا کہ اپنے لوگوں کے لیے علم کی محبت پیدا کر سکے. یعنی وہ ان کے پیچھے ایک بڑا گھناؤنے جرائم ہے. یہ کوئی شک نہیں.
تو اس کے بعد وہ اس قابل ہوئے لیکن ہیں. بہرحال وہ انہوں نے جو کچھ کیا اس کے پیچھے بھی علمی برتری بھی تو موجود تھی نا. علمی برتری تو وہی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ وہ اللہ نے ہمیں تو مفت میں دی ہوئی ہے. صحیح بات. ہمارے پاس تو اللہ نے ایک کتاب بھی دی ہے, کتاب کا معلم بھی دیا ہوا ہے. ہمارے پاس تو علم ہی علم ہی. حضرت علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ آدمی کی قیمت اس کا علم متعین کرتا ہے. بالکل. تو آدمی جتنا علم ہے اس کے پاس وہی اس کی قیمت ہے. اور حضرت علی علیہ السلام نے ایک اور بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ کوئی مومن جو ہے اس کی کم سے کم قیمت جنت ہے. بالکل صحیح. یعنی کم سے کم ہے یہ. کم سے کم قیمت, اس سے کم پہ اپنے کو نہ بیچے کوئی مومن. تو وہ جنت جو ہے اس میں کیا ہوگا؟ نہ اس میں حزن ہوگا اور نہ اس میں خوف ہوگا. یعنی اس میں نہ غم ہوگا اور نہ خوف ہوگا. تو یہی تو ہم چاہ رہے ہیں, یہی تو ہمارا آئیڈیل ہے. اور یہی تو علم سکھاتا ہے کہ علم حاصل کرنے کے بعد نہ آپ کے پاس کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ کوئی غم ہوتا ہے. یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ ڈاکٹر صاحب اور افندی صاحب, ہمارے پاس اب 5 منٹ ہیں. 2 منٹ میں آپ کیونکہ خود کامیاب لوگ ہیں اور اپنے اپنے شعبوں میں آپ عروج پہ پہنچے ہیں, آپ خاص طور پر ہمارے پیرنٹس کو, اساتذہ کو اور نوجوان جو پروگرام دیکھ رہے ہیں, بک ریڈنگ کے حوالے سے, علم کے تنوع ڈائیورسیفیکیشن کے حوالے سے کتب بینی کی اہمیت پر کیا فائنل ریمارکس دیں گے جو اس پروگرام کا میسیج اور جان بن جائے؟ دیکھیں جی, جو مطالعہ ہے نا اسے ذوق بنائیں. یعنی وہ آپ پہ بوجھ نہیں ہونا چاہیے, ایک تو یہ. اور جن کی ہم بار بار مثال دیتے ہیں وہ واقعی پڑھتے ہیں, کتابیں پڑھتے ہیں. ان کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے کہ ہر ہفتے میں ایک کتاب پڑھنی ہے, 1 مہینے میں 1 کتاب پڑھنی ہے. تو اس سے کوئی نہ کوئی اکتساب ضرور ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ آپ حاصل ضرور کرتے ہیں. کرٹیکل تھنکنگ سب سے اہم چیز یہ ہے. وہ لکیر کے فقیر نہیں, پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. ابھی بات کی سر نے, تو دیکھیں ترقی انہوں نے کی, لیکن اس ترقی کے لیے انہوں نے کچھ ریوولٹس کیے. فلاسفرز ان کے سامنے آئے, سائنٹسٹ ان کے سامنے آئے, کچھ تھیریز کو جو پرانے زمانے کی تھیں انہوں نے ان کو چیلنج کیا. تو جب تک ادروائز تھنکنگ ان میں نہیں آئی, وہ شاید اس طرح کی جن ترقی کی بات ہم کر رہے ہیں وہ آگے نہیں بڑھ سکے. تو ان چیزوں کو, ان جہتوں کو ہم ساتھ ساتھ لے کر چلیں گے اور اب وہ اپنائیں گے کہ آپ نے دوسرے کی بات بھی سننی ہے اور اپنی بھی سنانی ہے. اور خود بخود پھر غیر ضروری عناصر یا غیر ضروری جو کتب ہیں وہ ایلیمنیٹ ہوتی چلی جائیں گی, جب شعور کے جب دریچے جو ہیں کھلتے جائیں گے. جناب موسیٰ رضا افندی صاحب, ایک ٹپ میں نے اور جو پڑھی کہ اگر مطالعے کی عادت نہیں ہے تو پہلے کوئی ایسا ٹاپک دیکھیں جو آپ کو پسند ہو اور اس ٹاپک پہ بک پڑھیں, تاکہ وہ فیوریٹ آپ کا ٹاپک آپ کی پسند کے مطابق ہو اور آپ کو مطالعہ مزہ دے, آپ انجوائے کریں مطالعے کو, پھر ایک عادت بن جائے گی. 2 منٹ آپ کے پاس بھی. بڑا ایک مشکل قسم کا یہ سوال ہے, لیکن جس چیز میں آپ کا انٹرسٹ نہیں ہوگا اس چیز کا نہ آپ مطالعہ کریں گے, جی بالکل, اور نہ ہی آپ اس کو پرسو کریں گے. بالکل. تو ہر آدمی کی انٹرسٹ ہے. ہمارے نزدیک جو سب سے بڑی انٹرسٹ ہے جو والدین اس وقت ان حالات میں, اس معاشی صورتحال میں ہم کر سکتے ہیں, وہ ہے علم اور کردار کی مناسبت. بہت سے ہماری ان پڑھ مائیں پہلے بچوں کو باکردار بنا دیتی تھیں, جو بعض اوقات آج کل پڑھی لکھی مائیں بچوں کو با علم تو بنا رہی ہیں, باکردار نہیں بنا سک رہی. صحیح بات. تو اس بیلنس کو کریٹ کرنے کے لیے اگر یہ چیز کریٹ ہو جائے, یہ ہر گھر میں ہو سکتی ہے, غریب کے گھر میں بھی ہو سکتی ہے, امیر کے گھر میں بھی ہو سکتی ہے. اگر یہ بنیاد مستحکم ہو جائے تو خدا کے فضل و کرم سے, وہ سروجنی نائیڈو نے کہا تھا, سروجنی نائیڈو نے, کہ اگر کانگریس میں 100 نہرو ہوتے اور مسلم اگر کانگریس میں 100 وہ یہ تھا کہ اگر
اگر کانگریس میں ایک جناح، ہاں مسلم لیگ میں 100 نہرو ہوتے اور کانگریس میں ایک جناح ہوتا تو پاکستان کبھی نہ بنتا. تو اصل چیز جو ہے وہ کردار کی ہے، بالکل صرف علم کی نہیں ہے. علم کے ساتھ اگر کردار نہیں ہے تو اس لیے ہم ایمان کے ساتھ اعمال صالح کا ذکر کرتے ہیں. یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کو آپ علیحدہ نہیں کر سکتے. یہ بڑی اہم بات کی آپ نے کہ جب علم ہے تو اصل میں جب آپ کردار کی بات کرتے ہیں تو ایکچولی آپ اسے ایبزارب بھی کر رہے ہیں. اگر ہم مطالعہ کر رہے ہیں لیکن اس بک کو ایبزارب نہیں کریں، اس کی پھر اپنی ٹیکنیکس ہیں، اس پہ پھر ہم کبھی اور پروگرام کریں گے کہ کس طریقے سے کتاب پڑھی جائے کہ اس کے کانٹینٹ کو ایبزارب کیا جائے. اگر وہ ایبزارب نہیں کریں گے تو کتاب پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لیکن بہرحال ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب آپ کتاب پڑھیں گے تو کچھ نہ کچھ تو ایبزارب ہوئے گا. میں بہت شکر گزار ہوں جناب پروفیسر ڈاکٹر توقیر احمد خان صاحب آپ کا، ڈائریکٹر جنرل ریجنل سروسز علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، اور جناب موسیٰ رضا افندی صاحب جو ایک لکھاری ہیں، دانشور ہیں. ناظرین، ہماری دونوں شخصیات نے بہت اہم بات آج فرمائی، اور وہ مسلمات میں سے ہے کہ جن معاشروں میں بک ریڈنگ نہیں ہوتی، کتابیں نہیں پڑھی جاتی اور کتابیں نہیں لکھی جاتی، کتابیں نہیں چھاپی جاتی، خواہ وہ فزیکل ہوں خواہ وہ ڈیجیٹل ہوں، اور پھر وہ پڑھی نہیں جاتی، وہ معاشرے آج ترقی کی دوڑ میں بہت پیچھے ہیں. ہم پوری دنیا میں اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں. بچوں میں، نوجوانوں میں کتابیں پڑھنے کی لگن اور شوق پیدا کرنا یہ مسٹ ہے، یہ آپشن نہیں ہے. اللہ کرے کہ ہم پاکستان میں وہی ایک دور پھر لائیں گے جس میں کتابیں چھپے بھی زیادہ، لکھی بھی زیادہ جائیں اور پڑھی بھی زیادہ جائیں. بہت سے بک فیئر پاکستان میں ہو رہے ہیں اور ایک روشنی کی کرن دکھائی دے رہی ہے. اس ایپیسوڈ سے اظہر علی عابدی کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.